बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा शादी ही नहीं करता था, कहता था मेरे लिए कोई गूंगी लड़की ढूंढो। बड़ी मुश्किल से एक लड़की मिली जो गूंगी थी। मैं जल्द ही इसे ब्याह कर ले आई, मगर रात होते ही मेरा बेटा और बहू छत पर सोने चले जाते। कहते नीचे गर्मी लगती है, मगर जब बहू नीचे आती तो बहुत थकी हुई होती और इशारे से मुझे जब भी कुछ समझाना चाहती तो मेरा बेटा इसे डांट कर अंदर ले जाता। अब मुझे शक होने लगा था, क्योंकि बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक रात बूढ़ी हड्डियों के साथ हिम्मत की और ऊपर छत पर पहले से छुप कर बैठ गई। कुछ देर बाद बहू और बेटे को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं तो अपने बेटे की इस जिद से अब तंग आ चुकी थी कि मैं जब भी इससे कहती कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की तलाश कर ली है जो बहुत ही खूबरू है, तो मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहता, मुझे हसीन लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक गूंगी लड़की चाहिए। मैं गूंगी लड़की को ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। पहले पहल तो मुझे यही लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने इसकी बात पर कान नहीं धरे और लड़कियां पसंद करती रही। मैंने एक लड़की पसंद कर ली, मगर जब बेटे को इसकी तस्वीर दिखाई तो वो कहने लगा, अम्मी क्या ये लड़की गूंगी है? मैं इसकी बात सुनकर हंस दी थी और बोली, नहीं नहीं, माशाल्लाह से लड़की बहुत प्यारा बोलती है, इसकी आवाज़ बिल्कुल कोयल जैसी है। तो मेरा बेटा गुस्से से बोला, अम्मी आप मेरा और अपना वक्त ज़ाया मत करें। मैंने जब कह दिया है कि मुझे गूंगी लड़की से ही ब्याह करना है, तो फिर आप मेरी मान क्यों नहीं लेती? अब मैं चौंक गई थी, क्या सच में मेरे बेटे की यही मर्जी थी? मैं बोली, फैजान ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें गूंगी बीवी चाहिए? वो कहने लगा, अम्मी मैं तो शादी करना चाहता ही नहीं हूँ, मुझे इल्म है कि औरतों की ज़बान के आगे खंदक होता है। वो एक बार बोलना शुरू कर दें तो फिर इनको कोई चुप नहीं करवा सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का ये सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। अव्वल तो मैं शादी करना चाहता ही नहीं हूँ, फिर भी आपकी खुशी के लिए रजामंद हो गया हूँ, इसलिए मुझे गूंगी लड़की ही चाहिए। मैं अजीब परेशानी में गर गई थी, क्योंकि मैं फैजान को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो शुरू से ही बड़ा संजीदा मिजाज साइज का था, हर वक्त गहरी सोच में डूबा रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। इसने कभी बिला वजह हंसी मजाक भी नहीं किया था, इसलिए अब मैं इससे इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी कि वो ये सब बातें मजाक में कर रहा है। इसकी हर बात पत्थर पर लकीर होती थी। मैं बोली, फैजान बेटा अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक कम गो लड़की तलाश कर लूँगी। वो कहने लगा, अम्मी आखिर गूंगी लड़की से शादी करने में क्या हर्ज है? क्या गूंगी लड़कियां इंसान नहीं होती? मैं बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि अगर मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली तो लोग हम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि फिजान में ना जाने ऐसी किस चीज़ की कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली। वो कहने लगा, अम्मी मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की, मुझे लोगों की बातों से कोई सरोकार नहीं है। मैं शादी करूँगा तो गूंगी लड़की से ही करूँगा। मैंने फिजान की जिद के आगे हथियार डाल दिए थे, मगर अब असल मसला ये था कि मैं इसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढती। खैर मैंने इस मकसद के लिए कमर कस ली थी। मैं चाहती थी कि जल्द आज जल्द मेरे घर में बहू आ जाए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था दुनिया में। मैं चाहती थी कि इसका घर अपने सामने बसा जाऊं। फिर ये भी एक वजह थी कि अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, मुझसे घर के काम भी नहीं होते थे। मेरा फिजान अभी 2 बरस का ही था जब इसके अब्बू इंतकाल कर गए थे। मैं जवान भी थी और हसीन भी। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि मैं दूसरी शादी करके घर बसा लूं, मगर मैं फिजान की वजह से ये कदम उठाने से बाज रही थी। अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, मगर मुझे फिजान से इस कदर इश्क था कि मैं इसके लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान करने पर रजामंद हो गई थी। जब भी मुझसे कोई कहता कि तुम दूसरी शादी कर लो, तब मेरे जहन में यही ख्याल आता कि अगर मेरे दूसरे शौहर ने मेरे बेटे का ख्याल ना रखा, तो अगर इसने कभी मेरे फिजान को झिड़क दिया तो मैं क्या करूँगी। बस इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। मुझे फिजान से बहुत सी तवक्कुआत थी। मैंने अपने घर का माहौल बड़ा दोस्ताना सा रखा था। मैं चाहती थी कि मैं और फिजान दोस्तों की तरह रहें, एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, मगर मैं ऐसा करने में नाकाम रही थी। ना जाने फिजान क्यों बहुत खोया खोया सा रहता था। शुरू में तो मैं यही समझती थी कि बच्चा है, बाप की कमी को महसूस करता है, जब बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा।
مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ فیضان سدھرنے کی بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا تھا۔ اب میں نے سوچا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروں گی جو بہت ہی ہنس مکھ لڑکی ہوگی، چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جایا کرے گا۔ مگر میرے اس ارمان پر بھی فیضان نے پانی پھیر دیا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی فیضان کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں اب اس کے لیے گنگی لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ گنگی لڑکی کو ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پاس رشتے کروانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک گنگی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ کوئی میری بات کو سنجیدگی سے ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جس کسی کو گنگی لڑکی کا کہتی، وہ آگے سے کہنے لگی، ارے چھوڑو تم گنگی لڑکی کو، یہ دیکھو تصویر، یہ لڑکی ایم اے پاس ہے۔ تو کوئی کہنے لگی کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ میں اب بہت پریشان رہنے لگی تھی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام نپٹایا تھا، پھر تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے دروازے پر ایک فقیرنی آئی تھی۔ یہ فقیرنی پچھلے 6 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ وہ میرے گھر میں بھی داخل ہو جایا کرتی تھی اور مجھ سے حال حوال بھی دریافت کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ میرے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، باجی کیا بات ہے، بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میرے دکھ کو سن بھی لیتا اور سمجھ بھی لیتا۔ میں بولی، حاجرہ کیا بتاؤں، بیٹے کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں کہ بوڑھی ہڈیوں میں اب گھر کے کام کرنے کی ہمت نہیں رہی، مگر میرا بیٹا تو ضد لگا کر بیٹھا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو گنگی لڑکی سے ہی کرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے گنگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ رشتے کروانے والی عورتوں سے کہتی ہوں تو وہ بھی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ وہ فقیرنی کہنے لگی، باجی ایک بات کہوں؟ میں بولی، ہاں کہو۔ وہ بولی، باجی یہ بات پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، بس آپ کی پریشانی کی پیش نظر کہہ رہی ہوں، اگر میری بات ناگوار گزرے تو مجھے نادان سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ میں بولی، کیا ہو گیا ہے حاجرہ، اتنی پہیلیاں کیوں بجوا رہی ہو؟ سیدھی طرح سے کہو کیا کہنا ہے۔ وہ بولی، باجی میری بھی ایک بیٹی ہے جو گنگی ہے بھی کم عمر، اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی۔ میں حاجرہ کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، باجی گستاخی معاف کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میرے بات سنے بغیر ہی میرے گھر سے چلی گئی تھی، لیکن میں سارا دن اس فقیرنی کی بات کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ مجھ سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ساری بات فیضان کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسے ہی کر لوں گی۔ شام کے وقت فیضان کام سے واپس آیا تو میں بولی، فیضان تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا، جی امی بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں بولی، تمہیں گنگی لڑکی چاہیے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ وہ امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر فیضان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، امی مجھے گنگی لڑکی چاہیے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، اور ہاں اگر وہ غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور بات ہوگی ہی نہیں۔ میں بولی، فیضان وہ حاجرہ ہے نا فقیرنی جو ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آیا کرتی ہیں، میں نے آج اس سے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے گنگی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی تھی۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کیسے بیاہ لاؤں، مگر پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں، اگر تمہیں اعتراض نہیں ہے تو میں اسے ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ میری بات سن کر فیضان جھٹ سے بولا، امی آپ کو اسی وقت حاجرہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا اور اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھ آنے تھے، اب مجھے مزید 8 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ امی اگلی جمعرات وہ جیسے ہی آئی آپ فوراً اس کے ساتھ چلی جائیے گا۔ میں بولی، فیضان تم یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو پھر بعد میں مجھ سے گلہ کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے کیسی لڑکی پسند کر لی ہے۔ بیٹا ایک فقیرنی کی اولاد ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے زیادہ صفائی ستھرائی کا بھی علم نہیں ہوگا۔ فیضان کہنے لگا،
امی آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ فیضان اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا تھا، جبکہ میں فیضان کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک فقیرنی کی بیٹی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر دن گزرتے رہے، میں نے محسوس کیا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فیضان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ہاجرہ بھیک مانگنے آئے آپ اسے گھر روک لیجئے گا اور مجھے فون کر کے بلا لیجئے گا۔ وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے شادی کی تو کوئی تیاری نہیں کرنا ہوگی، ہم اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے جائیں گے اور لڑکی کو بیاہ کر لے آئیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر مجھے یہ معاملہ اب پیچیدہ لگنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب اس نے اتنی جلدی مچا دی تھی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر یوں ہی چند دن گزرے اور جمعرات بھی آئی تھی۔ میں ناشتہ بنا کر فیضان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ صبح سویرے آفس کے لیے اٹھ جاتا تھا، پھر ہم دونوں ماں بیٹا مل کر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آیا تو سوچا کہ کیا پتہ آج اس کی آنکھ ہی نہ کھلی ہو، اس لیے میں فیضان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے ایک دو آوازیں دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بولی، بیٹا جلدی سے اٹھو، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ فیضان کہنے لگا، امی میں آج آفس نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر دھنک رہ گئی تھی، کیونکہ فیضان تو کبھی بلا ضرورت چھٹی ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ میں بولی، کیا بات ہے فیضان بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا، جی امی جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ایسے ہی آفس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پیچھے فیضان بھی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، امی ہاجرہ کتنے بجے تک ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ چلی بھی جائے اور ہمیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ میں اب ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں بولی، فیضان اس نے جب آنا ہوگا وہ آ جائے گی، تمہیں بلا وجہ اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ کہوں تو اب مجھے فیضان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا تھا۔ میں خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھر کے کام کاج کرنے لگی تھی۔ یوں ہی دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی، مگر فیضان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر ہی رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھل گیا۔ فیضان کی چہکتی ہوئی سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولا، امی آپ کہاں ہو؟ دیکھیے میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا، مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی فیضان کے ساتھ ہاجرہ کھڑی تھی۔ میں بولی، فیضان تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ وہ کہنے لگا، امی میں تو صبح سے ہاجرہ کے انتظار میں گلی میں ہی کھڑا تھا، شکر ہے اب یہ آ گئی ہے تو میں اسے جلدی سے گھر لے آیا ہوں۔ امی آپ تو فارغ ہی ہوں گی نا؟ اگر مصروف ہیں تب بھی سارے کام کاج چھوڑ دیں، آ جائیے ہم ہاجرہ کے گھر چلتے ہیں، آج کا دن بھی نیک ہے، نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ فیضان آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائے۔ وہ کمرے میں آیا تو میں بولی، فیضان میں ہاجرہ کے ساتھ جا کر اس کی بیٹی کو دیکھ آتی ہوں، نہ جانے وہ تمہارے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اگر یہ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں ماں بیٹا جا کر اس لڑکی کو رخصت کر کے لائیں گے۔ فیضان نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس میں نے طے کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو ہاجرہ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں گا، اور آج ہی کروں گا۔ آپ اٹھیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں ششو پنج کا شکار تھی۔ میں بولی، فیضان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جی امی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں اب اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے سر پر بڑی سی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر ہی ہاجرہ بیٹھی تھی جو میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ خیر فیضان نے محلے کے مولوی کو ساتھ لیا اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا۔ ہاجرہ ہمیں شہر سے دور ویرانے میں لے آئی تھی، جہاں جا بے جا گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔
میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ میں نے فیضان کو اس رشتے کے متعلق کیوں بتا دیا۔ خیر بہت لمبا سفر کرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھی۔ ہاجرہ ہمیں ایک جھگی میں لے گئی تھی، وہ بھی بچوں سے بھری پڑی تھی۔ پھر ہاجرہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی، کہنے لگی، سکینہ کہاں ہو؟ ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک کم عمر کی لڑکی ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا۔ ہاجرہ کہنے لگی، باجی یہ میری بیٹی ہے سکینہ، یہ گونگی ہے۔ میں نے سکینہ کو دیکھا تو جی چاہا کہ اس کو فوراً اپنی بہو بنا کر ساتھ لے جاؤں۔ میں ہاجرہ سے بولی، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ پھر میں نے فیضان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس رشتے کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بھی حامی بھر دی تھی۔ یوں یہ نکاح شروع ہوا۔ ہاجرہ نے ہماری خاطر تواضع تازہ تازہ جلیبی سے کی تھی۔ یوں بڑی سادگی سے میں فیضان کی بیوی بیاہ کر لے آئی تھی۔ سکینہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کا لباس اتنا اچھا نہیں تھا، یوں کہہ دو کہ وہ ہمارے گھرانے کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے ریڈی میڈ چند کپڑے لیے تھے۔ اس کے لیے سرخ رنگ کا فراق بھی خرید لائی تھی اور پھر اسے ہدایت دی کہ اچھی طرح سے غسل کر لو، اپنے بالوں کو 2-3 بار شیمپو کے ساتھ دھو تاکہ اس میں تھوڑی سی چمک آ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا اور نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد جب باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ بالکل پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ میں مسکرا کر بولی، بیٹا ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تمہارے شوہر کو بھی صفائی بہت پسند ہے، اس لیے تم ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اس نے پھر سے سر ہلا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کاش یہ باتیں کرتی تو مجھے کتنا اچھا محسوس ہوتا۔ خیر میں سکینہ کو فیضان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ میرے دماغ سے مہینوں بوجھ اتر گیا تھا۔ میرا بیٹا شادی کر چکا تھا، یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے بہت مطمئن کر رہی تھی۔ اگر اب مجھے موت آ بھی جاتی تب بھی مجھے زیادہ پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ اب میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گھوم گیا تھا۔ نہ جانے فیضان نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک طرف تو وہ شادی کرنے پر رضامند ہی نہیں ہو رہا تھا اور اب اس نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ مجھے اس لڑکے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کے کمرے میں دے آئی تھی۔ فیضان بہت خوش لگ رہا تھا جبکہ میری بہو بڑی شرمائی سی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے اپنی ماں سمجھنا اور مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں کمرے سے باہر آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فیضان ناشتے کے برتن باہر لے آیا تھا۔ میں بولی، فیضان بیٹا اپنی بیوی کیسی لگی تمہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، امی مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی ہے، ابھی تھوڑی سی ناسمجھ ہے، اس کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے ہر چیز سکھا دوں گی۔ فیضان کی باتیں سن کر میری تسلی ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا خوش تھا تو سمجھو مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی تھی۔ فیضان گھر سے باہر نکل گیا تو سکینہ میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے برتن لے لیے اور اشارے سے کہنے لگی کہ آپ یہ برتن چھوڑیں، ان کو میں دھو دوں گی۔ میں بولی، نہیں بیٹی، ابھی تو میں تمہیں اپنے گھر میں پورا آرام کرواؤں گی، پھر تم سے میٹھا بنواؤں گی، پھر تم کام کرتی رہنا۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں کھیر بنانی آتی ہے؟ کھیر تمہارے شوہر کو بہت پسند ہے۔ اس نے اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا تو میں بولی، فکر کی بات نہیں ہے، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ دن تو ٹھیک گزر گیا مگر جوں ہی رات ہوئی تو میرا بیٹا بولا، امی جان میں اور سکینہ چھت پر سوئیں گے، کل بھی ساری رات بہت گرمی لگتی رہی۔ میں فیضان کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی کیونکہ سردیوں کی آمد تھی۔ اب تو میں بھی ایک کمرے میں سونے لگی تھی۔ رات کو اٹھ کر کمرے کا پنکھا بھی بند کر دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے بڑی ٹھنڈ لگنے لگتی تھی۔ خیر میں نے فیضان سے یہ بات نہیں کہی، مجھے لگا شاید میاں بیوی کی کوئی پرائیویسی چاہیے ہوگی، تب ہی وہ چھت پر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی چھت پر چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب سکینہ آئی تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل تو وہ اس ٹائم بڑی حشاش پشاش تھی۔ میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا
اور بولی بیٹا کیا بات ہے، تم مجھے کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اوپر سردی تو نہیں لگی؟ سکینہ مجھے اشارے سے کچھ بتانے لگی تو فضان نے اسے جھڑک دیا اور بولا صبح صبح تم کیا باتیں کرنے کھڑی ہو گئی ہو، چلو اپنے کمرے میں منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلنا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے فضان کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ لے کر جب میں فضان کے کمرے کے پاس پہنچی تو میری سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ غصے سے اگرا رہا تھا، کہنے لگا سکینہ ایک بات تم یاد رکھنا، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کے ہی درمیان رہنا چاہیے۔ میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ہماری پرسنل باتیں میری والدہ سے یا اپنی والدہ سے شیئر کرتی پھرو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا تو مجھے علم ہی نہیں ہوگا کہ تم نے میری ماں کو کیا بتایا ہے۔ اگر مجھے کچھ بھی ایسا ویسا معلوم ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو فضان کی باتیں سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد گلا کھنگار کر ان کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے سامنے فضان بالکل نارمل تھا، بلکہ سکینہ کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں ان کو ناشتہ دے کر باہر آ گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے فضان کی تربیت میں مجھ سے کہاں کمی رہ گئی ہے۔ چند دن گزرے تو سکینہ نے مجھ سے ضد کی کہ وہ اب گھر کے کام کاج کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کھیر پکانا سیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی اس بار زیادہ انکار نہیں کیا اور اسے کچن میں ساتھ لے گئی۔ ہم دونوں مل کر کام کر رہی تھی، تبھی میں نے غور سے دیکھا اس کا چہرہ مجھے مرجھایا ہوا لگا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے جو اس کے بے خوابی کے گواہ تھے۔ چہرہ زرد ہو گیا تھا اس کا۔ میرے گھر میں ہر چیز ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، مگر سکینہ میرے گھر میں آ کر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے تو اچھی اس کی صحت جھگی میں تھی، جہاں اس کی ماں مانگ کر لاتی تھی مگر اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتی تھی۔ آج فضان بھی آفس گیا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تفصیلی طور پر سکینہ سے پوچھتی ہوں کہ اسے اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے، وہ کیوں پریشان رہتی ہیں۔ میں بولی بیٹا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتی، ایسے لگتا ہے کہ شاید میرے ہاتھ کی ہانڈی تمہیں پسند نہیں آتی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے اشاروں سے بتانے لگی کہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں، آپ بہت مزے مزے کی چیزیں بناتی ہیں۔ میں بولی پھر تم اس قدر کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ تمہاری امی جب مجھ سے پوچھیں گی کہ میری بیٹی اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ سکینہ کی آنکھیں ایک دم سے بھیگ گئی تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ مجھے فضان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ میں بولی کیوں فضان سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ سکینہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس بچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بولی کیا بات ہے سکینہ، مجھے کھل کر بتاؤ، میں فضان کے کان کھینچوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے سمجھانے لگی کہ آپ ان باتوں کا ذکر فضان سے مت کیجیے گا، نہیں تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ اس کے بعد میں نے بھی سکینہ سے مزید جانچ پڑتال نہیں کی تھی۔ شام میں فضان آیا تو میں ان دونوں میاں بیوی کے تمام معاملات کا غور سے جائزہ لینے لگی تھی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں اس رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ رات ہوئی تو فضان اور سکینہ چھت پر سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ مجھے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یوں ہی میں گھنٹوں کی مریض بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ایک ایک قدم اٹھا کر جب میں چھت پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دہل ہی گئی تھی۔ ایک بڑا سا گول دائرہ تھا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ اس گول دائرے میں سکینہ بیٹھی تھی جو کہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، جبکہ فضان دائرے کے باہر کھڑا کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ وہ عجیب سی زبان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی تو دیکھا کہ سکینہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ میں آگے بڑھی اور سکینہ کو اس حالے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں فضان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑا تھا، بولا امی پیچھے ہٹیے، سکینہ کے قریب جانے کی کوشش مت کیجیے گا، نہیں تو میری اتنی راتوں کی محنت خراب ہو جائے گی۔
میں بولی فیضان سکینہ مر جائے گی۔ فیضان کہنے لگا امی اگر سکینہ بچ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنی ساری جوانی کالے جادو کی کتابیں پڑھنے میں گزار دی۔ امی میں بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ سب انسانوں پر میرا ہی راج ہو۔ امی دیکھیے میں کامیابی کی دہلیز تک پہنچ گیا ہوں، اب میرا کام خراب مت کیجیے گا۔ میں نے اس لیے گونگی لڑکی سے شادی کی تھی تاکہ وہ آپ کو بتا نہ پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے آپ کو کیسے علم ہو گیا اور آپ یہاں پہنچ گئی۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی، میرے سامنے سکینہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں خوف زدہ سی آواز میں بولی فیضان سکینہ مر جائے گی۔ وہ کہنے لگا امی سکینہ مر جائے گی تو آپ کا بیٹا لافانی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے سکینہ کی جان بچانے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ طاقتیں جو میں نے اتنے عرصے سے جمع کر رکھی ہیں وہ مجھے اندر ہی اندر سے فنا کر دیں گی۔ میں اب سارا قصہ سمجھ چکی تھی۔ مجھے سکینہ اور فیضان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ یہ وقت بہت کڑا تھا، میں نے اگر تھوڑی سی اور تاخیر کر دی تو سکینہ مر جاتی۔ وہ بے گناہ تھی، معصوم تھی، اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ فیصلہ حق اور باطل کا تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنا حوصلہ کیسے آ گیا کہ میں نے اپنی کوکھ اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ایک دم سکینہ کو اس دائرے سے کھینچ کر نکال لیا تھا۔ سکینہ زمین پر لیٹی تڑپ رہی تھی جبکہ میرے بیٹے نے اپنے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ کوئی تھا جو اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی مگر اس سے پہلے ہی میرا بیٹا ڈھیر ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس ایک لمحے میں مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میرا جوان جہاں بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا مر چکا تھا، سکینہ بچ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے سارے ثبوت موقع سے ہٹا دیے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو بے عزت کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ میرا بیٹا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ لوگ اس کی جوان موت پر غم زدہ تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی۔ میری بہو سکینہ فیضان کی عدت میں بیٹھی ہے اور دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میں نے سکینہ کو اجازت دے رکھی ہے کہ جیسے ہی تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تم دوسری شادی کر لینا، مگر فی الحال وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں ہر لمحہ یہی سوچ کر غم زدہ ہوتی رہتی ہوں کہ نہ جانے میرے بیٹے کو خدا کے حضور معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ میں نے آج آپ سب کے ساتھ اپنا غم بانٹ لیا ہے۔ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔